the most gracious and merciful, whose blessings are uncountable, whose mercy is unlimited, and whose love is our life. I greet you all with the Islamic greeting, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessing May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of us. It's me, Humaira Stakit, the manager of graphic designing team of Al Fawz Educational Foundation, and I'll be your host for today's session. I assure you that this session will be Islamically satisfying and the most rewarding and spiritually uplifting, inshallah. Firstly, thank you so much to each and every one of you for being here with us today. We, Al Fawz Educational Foundation, are pleased to be able to welcome all of you. And a special warm welcome to our collaborators for their worthy collaboration. I request Ms. Fatma Aziz Ahmed, the manager of content writing team, to speak up and provide us a brief introduction of our collaborators. Thank you so much, Ms. Humaira. Am I audible? Yes, Ms. Fatma, you are. Okay. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I hope you all are enjoying good health and life. May Allah subhanahu wa ta'ala has mercy on all of us. Ameen. So, respected audience, the reason why we all gather here is to resist a phenomena called Valentine's Day that is gradually becoming so common in our society, heading our youth to nowhere. For this noble act, our fellow organizations also began to part and make this session so successful. On behalf of Al Fawz Educational Foundation team, I heartily appreciate your efforts and cooperation. So, ladies and gentlemen, now I would like to introduce our awardee collaborators one by one. Moving forward, in Islam, terminology dai is a person who calls people onto Islamic teaching. It is our current duty to spread Islam according to our abilities. Allah also says in glorious Quran in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 110. Translation: You are the best of nation, produced as an example for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong, and believe in Allah. So I would like to invite one of the Dai of Islam, our respected CEO and founder of Al Fawz Educational Foundation, Ms. Adiba Fatma, to come and speak up on the topic of today's session, Haya Day. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I audible to all of you? Alaikum salam. Yes, Ms. Adiba. Okay. Thank you so much, Ms. Mira, to invite me. And I hope you all leaders will be doing great. Sorry. And will be excited and fascinated for today's session, inshallah. I hope this is the case. All right. And first of all, I just want to pay thanks to Allah Almighty. And after all, I want to welcome and pay thanks to all of you, to all of the leaders that are present here, and specifically to our collaborators. Thank you so much for your collaboration, for your cooperation, for your time, and for your appreciation. And thank you so much all to join us. So you can share your links with your friends as well. Then inshallah we start karte hain. First of all, as you know, we are living in the era of advanced technology. We are taking many more benefits from this technology. لیکن وہیں پہ ایسا بھی ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت فیس کرنا پڑ جاتا ہے, کئی جگہ پہ ہرڈلز بھی فیس کرنی پڑ جاتی ہیں, کیونکہ ایز یو نو کہ انٹرنیٹ ایشوز ہو جاتے ہیں, کئی جگہ لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. تو آپ کی کوپریشن اور آپ کا جو پیشنس ہے وہ چاہیے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے جزائے خیر دے انشاءاللہ. Alright, so first of all, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو آج کا سیشن ہے وہ حیا ڈے کے موضوع کے اوپر ہے, حیا ڈے کے ٹاپک کے اوپر ہے. اور بیسک اس کا پرپز کیوں اس کا کرنا پڑا, کیوں اس ٹرم کو یا اس ڈے کو منانا کہہ لیں یا اس کی انیشیٹ کرنا پڑا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے, اس تہوار سے, اس ایونٹ کے نام سے ایک انتہائی جو ہے وہ زہر ہماری نوجوان نسل کے اندر, ہماری قوم کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر شامل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک دیمک کی طرح یہ ہمیں چاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے کیریکٹر کو, ہماری اسلامک ویلیوز کو, ہماری کردار کو, ہماری ٹریڈیشنز کو, یہ اس کو بالکل جو ہے نا کہ قلعہ کما کرنے والی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم ابھی آبجیکٹو دیکھتے ہیں.
آبجیکٹو ہمارا سیشن کا یہی ہے کہ ایک تو ہم نے اسلام کے اندر حیا کی امپورٹنس اور اسی کانسیپٹ کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں حیا کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی کتنی ویلیو ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ایک چل پڑی ہے روایت، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیوں کر بچنا چاہیے. از اٹ کلیئر؟ اوکے، سو یو کین شیئر یور آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ٹوڈے سیشن. آر یو ایکسائٹیڈ ٹو لرن دیٹ، ٹو نو دیٹ؟ آل رائٹ، اوکے، سو موو فردر. سو ہم وٹ وی آر ایکسپیکٹیڈ ٹو ڈو. جی جسٹ یہ ٹائٹلز ہیں کچھ، ہم اس کو ابھی ڈسکس کریں گے کہ اسلام ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایز اے مسلم اسلام ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ آیت آپ سب نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، کہ تم بہترین امت ہو اور تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہترین امت کا. کیوں بہترین امت ہے؟ ہمارے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا ہمیں کون سی ایسی سپر پاورز مل گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں کیوں بہترین امت کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کا وہ پرپس بیان کر رہے ہیں کہ ہم نکالے گئے ہیں لوگوں کے لیے. نکالے گئے ہیں یعنی کہ انیشیٹو لینا اسلام کے لیے اور اسلام کی بات کو پھیلانا، اسی لیے ہم بہتر ہیں. اگر ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی تو ہماری بہتری تو نہ نہیں، وہ جو ہمارا ایک ویلیو ہے، وہ جو ہمارا ایک مقام دیا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اتنی انبیاء کی امتوں سے ہمیں سپیریئر کیا جا رہا ہے. تو اس کا کاز کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، صرف کھانے پینے کے لیے اور اپنی لائف سیٹل کرنے کے لیے یا اپنا بس ایک وہ ڈگری کمانے کے لیے یا اپنا پیسہ کمانے کے لیے صرف نہیں تم لوگ آئے ہو، یا جس اپنی عبادات کرنے کے لیے بھی نہیں آئے ہو کہ بس نماز روزہ کیا اور بیٹھ کے تسبیح کی اور بس ختم. اس لیے نہیں آئے ہو، تم نکلو گے یا تم دعوت دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اسلام ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج جو بھی سنیں اور اس پہ ہم عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آیا ہو تو کتنا درد علامہ اقبال نے اس کے اندر ایک بیان کیا ہے اور ایک پریڈکشن کر دی ہے، اور ایک درد کے ساتھ کہ وہ بھی وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب جو غیرت اور حیا اور شرم و حیا جو ہے نا نکل چکی ہوگی. Am I audible to all of you? Miss Adiba. اوکے، تو ہم سے جو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اسی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کی، پورا تو خیر نہیں کر سکتا کوئی بھی، ایک کوشش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چھوٹی سی کوشش ہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو نبھائیں گے اینڈ تک. اچھا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ ٹرمز سنی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے یا کسی نے نہ سنی ہو. حزب اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا گروہ. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حزب، کہہ سکتے ہیں گروپ کو یا جماعت کو یا ٹیم کو، حزب عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حزب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گروہ. یہ آپ زیادہ تر جو جیسے جنگ کے لیے جو ایک پوری جماعت ہوتی ہے، جو پورا قافلہ ہوتا ہے، اس کے لیے حزب کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو حزب اللہ کا گروہ، اور ورسز حزب الشیطان، شیطان کا گروہ. تو یہ جو ہے یہ بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں الفاظ بھی جب اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. کنتم خیر امہ جو ہم نے اوپر آیت ڈسکس کی، اس کے لیے بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اور اس کی بقا کے لیے دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا علم لوگوں کے لیے عام کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے. اب انسان امیجن کرے، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک بالکل الگ ہی ٹاپک ہے نا، اگر ہم اس میں چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بس سارا سیشن جو ہے نا وہ یہیں پہ ہو جائے گا کمپلیٹ. تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت، کتنی وہ ایک ویلیو والی اور کتنی جو ہے نا وہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور دوسری طرف کون ہے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے، یا جو اسلامی اقدار کے جو اگینسٹ چیزیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف دل سے بھی برا نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو وہ حزب الشیطان میں آ جاتے ہیں، وہ شیطان کا گروہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اصل میں اسلام کے معاملے میں ہمیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی، ہم لا علم ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا اسلام کی حدود کو ہم پامال کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کتنے الفاظ، کئی دفعہ سانگز، کوئی ایسے الفاظ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے،
مطلب ایسے وہ شرکیہ اور ہوتے ہیں بدعتی ہے توحید کے خلاف وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے کہ انکانشیسلی وہ پتہ نہیں چلتا، وہ چیزیں سن کے وہ روٹین بن جاتی ہے اور وہ ایسی بنتی ہے کہ وہ ہمیں اندر سے کھا جاتی ہے. ہماری روح جو ہے نا اور جو ہمارا نفس جو ہے وہ بالکل عادی ہو جاتا ہے انہیں چیزوں. بڑی ہے کہ اب جیسے یہ ویلنٹائن ڈے کے بارے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے ڈیٹیل مزید، کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم غیر مسلموں کا اور غیر انتہائی غیر شرعی جب کوئی تہوار ان کا ایک ایونٹ ہے، ان کی ایک سیرمنی ہے، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو کتنا ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. اوکے سو اچھا حزب اللہ حزب الشیطان میں ایک اور بات بھی، جیسے انہوں نے ابھی آیت تلاوت میں بھی جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہی تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کریں بے حیائی اور اہل ایمان، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈفرینٹ ہسٹریز پڑھیں تو شروع میں بھی مطلب یہ جب جنگیں وغیرہ بھی ہوتی تھی تو وہ کافر کہتے تھے کہ ہم ہارتے ہی رہتے ہیں، ہمیں فتح ہی نہیں ہو رہی، اور مسلمان جیتی جا رہے ہیں، اتنی کم ان کی مطلب تعداد میں بھی کم ہے، وسائل بھی کم ہے، پھر بھی جیت رہے ہیں. تو آئی تھنک اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یہ پراپر واقعہ ہے کہ کس صدی کس ٹائم کی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ اسلام اور کفر کی جب جنگ تھی تو یہ پراپر واقعہ یہ پیش آیا تھا. مجھے ابھی ایگزیکٹلی وہ کانٹیکس اس کا مائنڈ میں نہیں ہے، خیر میں آپ کو جنرل بتا دیتی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ پتہ لگاتے ہیں ان کی، ہم نا جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کرتے کیا، ایسے کیا کرتے ہیں، یہ ہیں تھوڑے سے لوگ اور یہ جیت جاتے ہیں ہم پہ. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپنا اسی طرح جاسوس بھیجا، اور وہ جو مسلمانوں کی اس میں گروہ میں شامل ہوا، ان کی جو ساری جماعت تھی جو جہاد کر رہی تھی، رات کو ان میں گیا تو اس نے دیکھا کہ پوری رات مسلمان جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنا وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ ہم لوگ تو فحاشی اور عریانی میں لگے رہتے ہیں پوری رات، اور ہم جو ہے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی مطلب اسی طرح. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ چیز ہے انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمانوں کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے، اس کو ختم کرو. انہوں نے پھر اس ٹائم ظاہر سی بات ہے، آج کل تو اللہ معاف کرے ٹیکنالوجی اتنی عام ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کو اوپنلی مل جاتی ہے. تو انہوں نے وہ مطلب ڈفرنٹ لڑکیوں کی پکچرز اور وہ بنا کے پورٹریٹس اس طرح آئی، تو وہ انہوں نے ان کو مطلب نا مسلمانوں کو وہاں پہ مطلب ان کو دے دیے. ایک دو وہاں سے بندے پکڑے جو غدار ہوتے تھے، غدار بھی ہوتے تھے، ایک دو چار لوگ کافی ہوتے تھے بلکہ. تو اس طرح کرتے کرتے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمانوں کے اندر یہ والی کمی پیدا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ایمان والوں میں وہ بے حیائی کا پیدا کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سارا جو دین ہے وہ ہے ہی ٹوٹل موڈیسٹی چیسٹی کے اوپر، حیا کے اوپر. ان کا دین ہی سارا اس پہ بیسڈ ہے. ان کی نماز دیکھ لو، ان کے روزے دیکھ لو، یہ تو نفس کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی اور مال کی پاکیزگی. تو ان کے اندر سے یہ پاکیزگی ختم کرو تو یہ ہمارے غلام بن جائیں گے. اور آج ابھی ہم بیک گراؤنڈ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بیک گراؤنڈ آف ویلنٹائن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا تھا. اچھا اس میں آپ کو بہت سی سٹوریز مل جائیں گی، بہت سی، لیکن اتھینٹک چیزیں بہت ہی کم ہوتی ہیں. خیر ڈاکٹر گوہر مشتاق ہیں، وہ مطلب بہت بڑے ایک عالم دین بھی ہیں، اور انہوں نے بایو فزیکل کیمسٹری میں PhD کیا امریکہ سے، رٹگرز یونیورسٹی سے. اور پھر انہوں نے آگے ان کا کام جو ہے وہ اسلام اور سائنس کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں سے ایک کتاب انہوں نے یہی ویلنٹائن ڈے کے اوپر لکھی. تو وہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا اقتباس اس کا بتاتی ہوں. اس میں انہوں نے بتایا کہ البرٹ میمی امریکہ کا ہی ایک مصنف ہے، بک رائٹر ہے، جس نے اپنی ایک کتاب لکھی دی کولونائزر اینڈ دی کولونائزڈ، یعنی کہ غالب اور مغلوب قوم. تو ایسا ہوا کہ اس نے اس کتاب میں لکھا غالب اور مغلوب قوم میں اس نے کمپیریزن کیا. اس نے کہا کہ مغلوب قوم جو ہوتی ہے وہ نفسیاتی طور پہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری قوموں سے، جیسے آج کل ہم دیکھ لیں گے یورپینس کو، امریکنس کو ہم تصور کرتے ہیں نا، ویسٹرن کو، کہ وہ مطلب ہم ان کو، ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن مینٹلی طور پہ ہم، ذہنی طور پہ ہم غلامی والی زندگی ہے ہماری ٹریڈیشنز کہہ لو، ہماری ویلیوز کہہ لو، ہمارے لائف سٹائلز کہہ لو، ہمارے فیشنز کہہ لو، ہماری لائکنگز کہہ لو. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے غلام ہی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ نفسیاتی طور پہ ان کی غلام ہوتی ہے. یعنی کہ جب مغلوب قوم وہ کام کرتی ہے جو اس کی آقا کرتے رہے ہیں، جو اس کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں، جیسے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی ہندوؤں کی، تو جو لوگ حکومت کر کے گئے ہیں ان کی کاپی کرنے کو نا یہ فخر سمجھتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں، اس طرح سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. جب تک ہمارا فیشن یا ہمارا لائف سٹائل ویسٹرن کے سٹائل پہ پورا نہ اتر رہا ہو تو ہمیں ایک کمی، بس ہماری کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہم اس لائف سٹائل کو اپنا لیں، کسی طرح ہم کر لیں. کیوں؟ کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے، اسلام ایک صرف چند عبادات کا مجموعے کا نام نہیں ہے، چند نماز روزہ کر لینے کا صرف نام نہیں ہے، یہ بنیاد ہے. اصل جو اسلام کا ہے وہ اقامت دین ہے، پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہونا.
اسلام کا لا اینڈ آرڈر، اسلام کا قانون نافذ ہونا، یہ اصل تھا، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کہا بس ٹھیک ہے اللہ خیر صلاح. تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی. تو پھر یہاں سے انہوں نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے ان کا جو ہے یہ کرسچنس کا اور رومیوں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ رومیوں تک جاتی ہیں، رومیوں تک جاتی ہیں، اور یہ ایک پیگن ریچول انہوں نے وہاں پہ ورڈ یوز کیا. پیگن ریچول مطلب کہ بت پرست تہوار تھا یہ ان کا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم نے اس کو بھی کاپی کر لیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے منانا شروع کر دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 400 بفور کرائسٹ. ٹھیک ہے، 400 قبل مسیح سے اس کی مطلب شروعات ہوئی. اور یہ کس نام پہ؟ یہ ایک دیوتا کے نام پہ منایا گیا سب سے پہلے. لیوپرکس دیوتا تھا. ٹھیک ہے، لیوپرکس دیوتا تھا، اور لیوپرکس کے نام سے ہی لیوپر کیلیا کہا جاتا تھا اس دن کو. لیوپرکس دیوتا کی وجہ سے لیوپر کیلیا کے نام سے اس کو منایا جاتا تھا. اور یہ ہوتا ہی ینگ گرلز اینڈ بوائز کے لیے تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لڑکیاں، انہیں ڈفرینٹ بتایا ہوا تھا کہ وہ ڈفرینٹ خط لکھ کے وہ رکھ دیتی تھی، اور پھر لڑکا جو آتا تھا وہاں سے خط اٹھاتا تھا جس کے نام کا خط ہوتا تھا، بس ان کی شادی ہوتی تھی، وہ کورٹ شپ اور یہ کچھ پھر میرج ان کی. تو یہ ایک ان کا تہوار اسی پہ بیس تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایک بے راہ روی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو پھر جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑی، تو ان کے اسی طرح عیسائی پادری تھے، فادرز جو ان کے ہوتے ہیں، انہوں نے پوپ گیلیسس نام وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم اس کو لیوپر کیلیا کی بجائے ہم اس کو نام اس کا چینج کرتے ہیں. اور انہوں نے سینٹس جو ان کے تھے، راہب تھے بڑے بڑے، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں اولیاء کرام، تو ان کے وہ راہب ہوتے ہیں، سینٹس ہوتے ہیں. تو سینٹس کے نام کی انہوں نے وہاں پہ پرچیاں ڈالنا شروع کر دی کہ پھر جو بھی وہ اٹھائے گا تو وہ ان سینٹس کی طرح، ان راہبوں کی طرح جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا. جیسے ہم کہیں کہ اولیاء کرام کی یا صحابہ کرام کی طرز عمل پہ زندگی گزارنا، تو انہوں نے وہ سینٹس کے نام کی کرنا شروع کر دی. لیکن اسے صرف نام ہی چینج ہوا تھا، اصل میں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. اور وہ جو سب سے پہلے جس سینٹ کے نام پہ انہوں نے اس ڈے کو چینج کیا وہ ویلنٹائن تھا. مطلب جو بتایا جاتا ہے اس میں بھی، مطلب آپ اس کو 100% نہیں کہہ سکتے ہو کیونکہ بہت سی اس میں روایاتی کہانیاں، مطلب جو ایک اس کا بیک گراؤنڈ ملتا ہے، تو لیکن 90% تک یہ چیز صحیح مانی جا سکتی ہے. تو ویلنٹائن جو تھا، ویلنٹائن سینٹ تھا، اس کے نام پہ انہوں نے سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو منانا شروع کر دیا. اب سے سینٹ ویلنٹائن کون تھا اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ آتی ہیں سٹوریز کہ سب سے زیادہ جو اس میت قبول کی تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کو وہاں پہ جیلر کی مطلب بیٹی سے اس کو پیار ہو، عشق ہو گیا، اور پھر اس کو سزائے موت ہو گئی. تو پھر اس کے جو ہے نا وہ اس کے سارے عقیدت میں تو یہ سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے. تو دیکھیں اس کی ساری مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری ٹوٹلی کس پہ جا رہے ہیں؟ فحاشی، بے حیائی کے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے بالکل اسلام سے باہر ہیں چیزیں کسی طور. اس کو اسلام ہم تو ویسے بھی نہیں کہ فرمایا گیا نا حدیث میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم میں سے جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. مشابہت کیا ہوتے ہیں؟ شبہ. ہم کہتے ہیں شک شبہ کیا؟ تھوڑا بہت میچ اپ. تو یہاں پہ تھوڑا بہت میچ اپ کیا یہاں پہ نا وہ پورے کا پورا تہوار ہی، پورے کی پوری روایت ہی اپنا لی گئی ہے. پراپر اس کو نیشنل لیول پہ سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو شبہ سے بھی آگے نکل گیا نا. تو ہم کس لیول پہ ہوں گے پھر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شبہ آنے پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ نعوذ باللہ. اگر ہم سوچیں تو ہم تو اسلام کی حدود سے کتنا آگے نکل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج اللہ میں. اچھا، تھوڑا سا پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے آلٹرنیٹ میں مطلب اس کے کیا آتا ہے؟ حیا. اسلام کے اندر حیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا کانسیپٹ آف حیا ان اسلام؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچولی میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح یہ اپلائی ہوتا ہے؟ مس بریرہ نے لکھا ہے حیا پردہ ہے وہ ہر چیز کا. اور جی، ایک اور مس امائمہ نے لکھا ہے ظاہر اور باطن کا پردہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے صحیح. تو بالکل آپ نے جیسے بیان کیا کہ پردہ. اچھا، ہم جب پردے کی بات کرتے ہیں، ایک یہاں پہ میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ سونا اور چاندی، گولڈ کی جیولری اور یہ سب کچھ کہیں ریڑی پہ کسی اوپن شاپ کے اوپر بک رہا ہو؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یا وہ گلی میں پھیری والے آگے سونا بیچ رہے ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ obviously نو، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ گولڈ اور جیولری جو گولڈ کی ہے، ڈائمنڈ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ آپ کہہ لیں، وہ اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے نا وہ اس کا کھلے عام نہیں ہوتی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فیمیلز کو ایک ویلیو دی ہے، ایک مقام دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک حیا، اس لیے اس کے لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب ہم میلز کی بات کرتے ہیں تو میلز کے لیے بھی اب اس کا یہ کئی جگہ ہوتا ہے ہم بس مطلب فیمیلز جو ہیں وہ پردہ کرنے اور میلز،
اللہ اسلام میں بیلنس ہے, ہر چیز کا بیلنس ہے. فیمیل اور میل دونوں کی اپنی اپنی باؤنڈریز ہیں, اپنے اپنے حقوق ہیں, اپنے اپنے فرائض ہیں, اور دونوں سے اپنی اپنی پوچھ ہوگی. فیمیل سے پوچھ ہوگی کہ انہوں نے کس حد تک اسلام اور پردے کو اپنانے کی کوشش کی اور کس حد تک انہوں نے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی. اور میل سے ان کا اپنا حساب ہوگا کہ انہوں نے اپنی نظریں کتنی نیچی رکھی, انہوں نے کتنی اپنی حفاظت کی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ مائل کرنے والی عورت اور مائل کرنے والے مرد دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اب مائل کرنا کیا, اٹریکٹ مطلب اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکٹیو بننا. ٹھیک ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فیمیلز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میل کا کام ہے نا نظریں نیچی رکھے, ہم کیوں یہ کریں, ہم کیوں اتنا وہ رہے پردہ کریں. اور میلز نہیں کہہ سکتا کہ فیمیل کیوں اتنی اس طرح ڈریسنگ کر رہی ہے یا فیمیلز پردہ کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو میل نے اپنا کام کرنا ہے, فیمیل نے اپنی ذمہ داری کرنی ہے, اور دونوں نے اپنے اپنا حساب کا جواب دینا ہے. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اسلام کے اندر جو حیا کا کانسیپٹ ہے وہ دونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے. آلرائٹ. اچھا, اس کے بعد اسلام کے اندر حیا کا کانسیپٹ بہت وسیع میں مچھر کی یا مکھی کی مثال کے ان سے یہ جو کفار ہیں ان سے تو کوئی مکھی بھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں دے سکتے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھو نعوذ باللہ کہ کیسا رب ہے کہ جو ہے نا وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں نعوذ باللہ دے رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ چاہے وہ مچھر کی مثال دی یا اس سے بھی اوپر کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق بات کہنے سے کوئی جھجک نہیں ہے, اور ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے سے نہیں شرما رہا. پھر ایک اور جگہ جیسے بیان کیا جاتا ہے اسلام میں حدیث, آئی تھنک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک مفہوم ہے ایگزیکٹلی مجھے اس کے ورڈز نہیں ابھی میں بتا رہی, کہ جب ضعیف شخص کوئی فوت بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سفید بال اس کے دیکھ کے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ انسان جو ہے وہ سفید بال ہو کے بھی گناہ کرتے ہوئے اس کو حیا نہیں آتی, کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ یہ بہت براڈ کانسیپٹ ہے اور یہ ہماری پوری لائف کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے, اس لیے تو یہ حیات ہے, اور جب یہ گئی تو کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسک فیکٹرز کچھ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا اپلائی ہوتے ہیں حیات سے ریلیٹڈ. تو اس میں پہلی بات ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی و بری باتوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, بے حیائی و فحاشی سے روکتی ہے. تو نماز کا جو انسان پابند ہونا شروع ہوتا ہے حقیقی معنوں میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں. پھر وہی پردے کے جو ہم نے احکام اس کو ڈسکس کیا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے, تو ایک تو نماز, دوسرا پردہ, اور ابھی ہم نے جو اوپر کانسیپٹ ڈسکس کیے وہ سارا کچھ فیکٹرز میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, وائے حیا, کیوں یہ جو فیکٹر اتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کیوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسلام میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو حدیث میں بیان کیا گیا مفہوم ہے کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. مطلب جیسے ایک ماں اگر اپنے بچے کو سمجھا کے تھک گئی ہے, اب وہ کہہ رہی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی, جو مرضی کر, میری طرف سے جاؤ تم بھاڑ میں, ایک جنرل لینگویج میں ہم کہتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو چاہے کرو, پھر تمہارا کوئی ہم سے لینا دینا ہی نہیں ہے, پھر تمہارا کیا تعلق ہے اسلام سے یا مسلمانوں سے. تو اتنی ایک غصے والی بات بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر کیا ہے کہ جب دیکھیں اب جب فیمیلز اپنے کانسیپٹ کے ساتھ اپنے عمل اپنائیں گی اور میلز اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کا جواب دے اپنے عمل کا سمجھیں گے, نہ کہ میلز فیمیلز کے اوپر ڈالیں گے اور نہ ہی فیمیلز میل کے اوپر ڈالیں گی کہ دوسرے پہ رسپانسبلٹی ڈالنے کی بجائے اپنا اپنا کام کریں گے, تو پھر ایک پرامن اور ایک گناہوں سے پاک اور ایک جو ہے باحیا معاشرہ, ایک پوری سوسائٹی قائم ہوگی. ٹھیک ہے, گھروں سے اپنے آپ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے, پھر آپ کے سبلنگس, پھر آپ کے گھر, پھر گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں پریویلنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہمیں یہ چیزیں بھی کرنی چاہیے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ایسا لائک کوئی ڈانس کچھ وائرل ہو جاتا ہے تو ہم بہت شیئر کرتے ہیں, اس کو بہت شیئر کرتے ہیں. اگر ہم نے اس کو دل سے بھی اچھا جانا نا تو ہم اس گناہ میں پورے شریک ہو جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے ایک گناہ آپ روک نہیں سکتے ہو, لیکن اگر آپ اس کو دل سے برا نہیں جانتے ہو نا تو اس کا عذاب آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ نے اس کو برا نہیں, آپ کو پسند آ رہی ہے وہ چیز یا آپ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو. تو اس لیے ہم نے اپنے دل میں بھی اس کو نہیں آنے دینا اور نہ ہی شیئر کرنا کبھی. اچھا, چھوٹی سی اسٹوری ڈسکس کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ, بس انشاءاللہ پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اوکے, تو اسٹوری آف حضرت موسیٰ علیہ السلام اینڈ ڈاٹرز آف حضرت شعیب علیہ السلام. واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس نبی نبوت نہیں ان کو ملی تھی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے وہاں پہ ان کی کسی سے اسی طرح کوئی جھڑپ ہوتی ہے, کسی وجہ سے جھڑپ ہوئی اور اپنے سیلف ڈیفense میں موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کو پنچ لگایا تو وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا, ان کی غلطی نہیں تھی, انہوں نے وہ بھی مارا تھا, لڑ رہا تھا, تو انہوں نے سیلف ڈیفenس میں اسے پنچ لگایا تو وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اب اس کی لکھی ہوئی تھی وہ مر گیا.
سر پہ آگے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ آ گیا قتل کا الزام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. وہاں سے بھاگتے وہ وہاں پہ فرعون کی حکومت تھی, تو وہاں سے بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے مقام پہ پہنچے. اب وہ مدین کا جو مقام تھا وہ صحرا تھا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں زخمی مطلب ہو چکے تھے, کیونکہ بس ننگے پیری وہ بھاگے, اور گرمی اور بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال, نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ, نہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ, نہ ان کے پاس کوئی سایہ, کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ مدین کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو ایک سایہ, اس طرح درخت کا سایہ ملا. تو اور پھر وہاں پہ درخت کے سائے میں وہ بیٹھے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تھوڑی دور آگے کنواں تھا, پانی کا کنواں تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے, وہ اپنے جانوروں کو وہاں پہ پانی پلا رہے تھے. اور وہاں پہ سائڈ پہ تھوڑی دور کر کے دو لڑکیاں پردے میں وہ کھڑی ہوئی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ہوا, خیال آیا, انہوں نے گئے اور ان سے پوچھا, لڑکیوں سے ان سے پوچھا جا کے کہ بھئی مطلب کہ آپ کیوں اس طرح یہاں پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے بڑی عزت سے, بڑے احترام سے رسپانس کیا, رپلائی کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے, ہمارے والد جو ہے وہ بہت ضعیف العمر ہیں, اور کوئی اور نہیں ہے ہماری فیملی میں, خاندان میں کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے جانوروں کو پانی پلا دے. تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہیں, لیکن جب یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں, پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. تو اس لیے ہم مطلب انہوں نے یہ ساری بات بتائی. تو اب یہاں پہ بھی مطلب وہ جب آپ پڑھیں گے یہ ریوائول آف یور ہارٹ میں ڈفرینٹ جو واقعہ بیان کیا گیا, کیونکہ انہوں نے اتنی ادب و احترام سے یہاں سے ان کی حیا کا ایک لیول بتایا کہ دیکھیں ضرورت کے وقت وہ آئی, انہوں نے وجہ بیان کی کہ میرے والد ضعیف العمر ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہماری بکریوں کو, ہمارے جانوروں کو پانی پلا سکے. اور پھر وہ انتظار میں کر رہی تھی کہ جب یہ سارے مرد وہاں سے چلے جائیں گے, کیونکہ اتنے سینسیبل وہ لوگ تھے نہیں, تو جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو ہم پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی سے ان کے جانوروں کی وہ رسی پکڑی, ان کو لیا اور ان مردوں کے بیچ میں جا کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا, اور وہاں سے ان کے پاس چھوڑ کے واپس چلے آئے. اچھا, یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرم و حیا کا لیول بتایا گیا, وہاں پہ ایکسپلینیشن دی گئی کہ اب انہوں نے یہ نہیں کہ او تھینک یو سو مچ مطلب شکریہ ادا کیا, پھر انہوں نے آگے سے بولا, پھر 2-4 باتیں ہوئیں, اور نہیں, اگر انہوں نے مدد بھی کی ہے تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی, اور مدد کی خاموشی سے بس وہ آ گئے کہ ایک شبہ تک بھی نہ ہو کسی بات کو, کوئی بات بھی نہ ایکسٹرا کی گئی ہو, ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ آ کے انہوں نے وہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کی ایک بڑی مزے کی ڈیٹیل تھی, بڑی ایک سٹوری ہے, اگر وہ میں نے شروع کر دی تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. خیر, اس میں ایک یہ تھا کہ اس میں شکر کا فرما تھا اس دعا کے اندر, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تم مجھ پہ جو بھی مجھے تو نے عطا کیا, میں اس کے لیے فقیر ہوں, یعنی کہ میں اس کے لیے ضرورت مند ہوں. اچھا, یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ آپ اللہ سے حیا کا معاملہ دیکھیں, ان کا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے حیا کا معاملہ دیکھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں اتنی گرمی میں اتنے ننگے پیر بھوکا پیاسا, تو میں نے اب نیکی بھی کر دیے تو مجھے یہ بھی دیں وہ بھی دیں, مجھے گھر بھی دیں, مجھے جاب بھی چاہیے مجھے. انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا کہ جو تو نے مجھے عطا کیا انزلتا, یعنی کہ پہلے سے, اب کیا عطا کیا, سایہ جو انہیں ملا اور نیکی کرنے کی توفیق جو انہیں ملی, مطلب وہ اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہاں ایک بڑی بات کہ اللہ سے حیا ہے کہ ہم نے ناشکری نہیں کرنی. پھر جو قرآن میں آگے بیان ہوتا ہے کہ فجاءتہم احداہما تمشی علی استحیاء, یہ پوری آیت ہے کہ پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. پھر جب اس کے پاس پہنچا اور اس کو تمام حال بیان کیا, کہا خوف نہ کر, تو اس بے انصاف قوم سے بچ آیا ہے. اچھا, اب ہوا کیا, اب جب وہ 2 لڑکیاں واپس چلی گئیں اور گھر جا کے انہوں نے اپنے والد محترم سے ساری سٹوری بتائی, کہ انہوں نے پوچھا نا والد نے کہ جلدی آ گئی ہیں آج, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہماری مدد کر دی تو ہم جلدی آ گئے. تو انہوں نے فوراً کہا, ان کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو بلا کے لاؤ جس نے تمہاری مدد کی. تو کون تھے وہ؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے. وہ جو بزرگ تھے اور جو لڑکیاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا وسیلہ بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی نیت نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی اس کا ریوارڈ لینا تھا, تھینک یو لینا تھا, یا انہوں نے کوئی پیمنٹ لینی تھی. انہوں نے تو اللہ کی خاطر نیکی کی تھی. لیکن جب انہوں نے بلایا تو پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, ٹھیک ہے, تاکہ اب یہ اللہ کی طرف, اب ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کی طرف سے اب مجھے مطلب بھیجا گیا, کیونکہ میں نے دعا کی, اب ان کا اللہ پہ ایمان ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے تھے, اور وہ جو بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی, وہ مطلب پیچھے اس سائڈ پہ ہو کے چلتی تھی اور ان کو راستہ بتاتی جاتی تھی تاکہ بے پردگی کا احتمال نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور سارا واقعہ بتایا تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال یا اس سے بھی زیادہ وہ وہاں پہ رہے, اور ان کی شادی بھی ان کی بیٹی سے ہوئی, اور ان کا مال مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا, ایک پورا خاندان, ایک پوری زندگی ان کی وہاں سے سٹارٹ ہوئی دوبارہ سے. تو یہاں پہ اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بڑے ایک اچھے انداز میں اور بڑے ڈیسنسی دیکھیں کہ
موسیٰ علیہ السلام ہے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں, ان کی کنورسیشن کس طرح سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر شعیب علیہ السلام نے کس طرح سے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی, تو اس میں ساری یہ چیز تھی. سو ڈڈ یو انجوائے دا اسٹوری؟ اوکے, ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ, آمین. اچھا, اب لاسٹ ہمارا پارٹ دیکھ لیتے ہیں, نیریشنز ایگزامپلس, تھوڑی سی مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں سب سے بڑھ کے ہے. میل فیمیل کی بیس پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسے دولت کی بیس پہ نہیں ہے, رنگ نسل کی بیس پہ نہیں ہے, کسی اور کوالٹی کی بیس پہ نہیں ہے, تقوی کی بیس پہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے. اور پھر دوسرا ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے, حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور فرمایا گیا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے, ہر دین کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسپیشل کیریکٹرسٹک ہوتی ہے, ایک اسپیشل خاصیت ہوتی ہے, اس کی یونیکنیس ہوتی ہے. تو اسلام کا خلق, اسلام کی یونیکنیس حیا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ حیات سے ہے, تو اسلام کی یونیکنیس ہی حیا ہے. اور جب وہی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا رہے گا ہمارے پاس پیچھے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں پہ ہم تھوڑی سی ایک دو ایگزامپلس بس دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے, ٹھیک ہے. تو بتایا گیا کہ میل ہوتے ہوئے بھی, تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک جینڈر کے لیے, تو یہ اوور آل ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے, وہ اتنے باحیا شخصیت تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا سننا, ہمارا سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے, آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Ms. Humaira, you can continue further just for 5 minutes. Okay. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum. Thank you so much, Ms. Adiba. We are extremely grateful to you for bringing this topic to awareness. Yes, اب لاسٹ سیشن میں ہیں, ہم اس میں collaborators جو میسج دینا چاہیں حیا ڈے کے بارے میں, تو ہم 1 by 1 انہیں انوائٹ کریں گے. جی, اور اگر آپ Okay. کسی حیثیت سے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. Okay. Firstly, I would like to invite Sir Sabirullah from Zahan Institute. السلام علیکم. Walaikum salam. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. Am I audible, ma'am? Yeah, you are. Okay. First of all, thank you so much. آپ نے یہ سیشن ارینج کیا. It was really wonderful and really amazing. And میں on behalf of Zanan Graphics میں really appreciate کرتا ہوں اس سیشن کو. And یہ وقت کی ضرورت ہے اور بہت زبردست میڈم نے ایکسپلین کیا یہ, تو میں really appreciate کرتا ہوں اس چیز کو. And I would like to say something about our own organization, Zanan Graphics. تو آپ کی طرح زنان گرافکس بھی ایک یوتھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, نان پروفیٹ آرگنائزیشن. تو ہم نے بہت سارے الحمدللہ بہت سارے سیشنز کیے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہم رمضان میں انشاءاللہ صلاح کورس ارینج کر رہے ہیں پچھلے سال کی طرح. سو آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کریٹ یور اون اسٹڈی سسٹم میں ہاؤ ٹو سیٹ اینڈ اچیو گولز ان دا لائٹ آف دا ہولی قرآن, ہم یہ سارے سیشنز الحمدللہ ارینج کر چکے ہیں. تو جب میں نے پوسٹر دیکھا, میم نے مجھے بتایا کہ اس طرح آپ لوگ سیشن ارینج کر رہے ہیں. سو آئی ریئلی فیل گلیڈ دیٹ یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ میں آج ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی کے لیول پہ جب اسٹوڈنٹس پہنچ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میچور ہو گیا, یہ میچور ہے. بیفور یونیورسٹی اس کو ان میچور کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں جس طرح ہم نے ویلنٹائن کی جو اتنی ساری نقصانات بتا دی, تو یہ ویلنٹائن وغیرہ یونیورسٹی سے پہلے نہیں ہوتے, اسکول اور کالج لیول پہ نہیں ہوتا ہے, یہ یونیورسٹی کے لیول میں ہوتا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جب میچور ہوتا ہے تب یہ غلط کام کی طرف آتا ہے, جب ان میچور ہوتا ہے پھر وہ اس غلط چیز کی طرف نہیں آتا. تو میم نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا, سو دیٹ واز ریئلی امیزنگ, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. سو بہت زبردست کیا. اینڈ that's all from my side. If you want to ask anything, so I'm here for you, ma'am. Thank you so much. Inshallah, we will join your session in future. Next, I would like to invite Sir Daud Munir from Muawin. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ Walaikum salam. Yes, sir. اچھا, سب سے پہلے تو میں میم ادیبہ کا اور میم حمیرہ کا اسپیشلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا معاون کے بیہاف پہ, کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ سیشن کنڈکٹ کروایا, دیٹ واز ریئلی امیزنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ سارے کولیبریٹرس کا جنہوں نے جوائن کیا ایز اے پارٹ بنے ان کا, اور ہماری جو سیشن کا جو مقصد تھا وہ آئی تھنک کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیونکہ اگر ہمارے سیشن سے ایک پرسن بھی اگر کوئی اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے سیشن کا, تو الحمدللہ یہ جو 1/2 an hour 45 minutes یہ کسی کی بھی لائف میں چینجنگ لا سکتے
تھے اور کوئی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سے ضرور افیکٹ ہوا ہوگا. ایون کہ میں خود بھی تھوڑا ہوا ہوں, کیونکہ ہمارے نزدیک جو حیا کا کنسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا چینج ہے. اور وہ چینج اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. ہمیں وہ چیز صحیح طور پہ گائیڈ لائن ہی نہیں کی جاتی. اگر ہمارے جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ماڈرن ہم لوگ کلچر ہمارا دن بدن آ رہا ہے, اگر ہم ماڈرن چیز کو تھوڑا سمجھیں تو وہ ماڈرنٹی ہمیں حیا سے نہیں روکتی, وہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے میچور, اپنے آپ کو اندر سے ویکنیس کو ہٹانے کے لیے, اپنے آپ کو ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہم نے اس کا غلط کانسیپٹ لے لیا ہے, وہ جو ہمارے حیا کے اس پہ آتا ہے کہ اپنی ہم لوگ اپیئرنس کو اس طرح سے ظاہر کریں کہ وہ ایک ویسٹرن کلچر لگے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم ہوتی ہے, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس طرح ہم اپنی قومی وسائل کو یوز کریں, ہم اپنی قومی پرسنالٹیز کو یوز کریں. ہم کیوں آج ڈفرینٹ کلچرس کے یا ڈفرینٹ ویسٹرن کو آئیڈیلس کو ہم لوگ مانتے ہیں, کیوں نہیں ہم لوگ مسلمس اتنے سارے جو اسکالرس ہیں, اتنے سارے مسلم لیڈرس بنے ہیں, ان کو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیونکہ ہمیں صحیح طور پر اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو جس طرح سے آج یہ سیشن کنڈکٹ ہوا, آئی تھنک کہ اس طرح مزید بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ مومن بھی بھرپور اس کا ساتھ دے گی. مومن آلریڈی اس پہ کام بھی کر رہی ہے کہ ہمیں اسپیشلی پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کو اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم ایک مسلم کنٹری ہیں اور ہمارے لیے یہ چیز بہت بہتر ہے کہ اگر ہم حیا کے کانسیپٹ کو صحیح طور پر لے چلیں. اور یہ سب کے لیے ہے, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے لیے, کیونکہ ایک ینگ جنریشن ہماری ملک کا بیک بون ہے. اگر وہ سیٹ نہیں ہوگی, ہم کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے گا؟ تو اس سیشن کے بعد بہت سارے کولیبریٹرز بھی چاہیں گے کہ وہ اپنے مزید سیشنز کنڈکٹ کروائیں, اسپیشلی حیا پہ, تاکہ مزید اس کی اویئرنیس. پہلے یہ ہمارا فرض ہے, اگر ہم لوگ خود رائے رکھ پر ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے کو بھی رائے رکھ پر لانے کی کوشش کریں. تو ایٹ دا اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو میم ادیبہ اینڈ میم حمیرہ فار انوائٹنگ مومن آن یور پلیٹ فارم. آگے بھی انشاءاللہ مومن آلویز ہیلپس یو ان دس کاز, اور ہمیں بھی آپ سے اس طرح کی امید ہے کہ اگر ہم کچھ سیشنز جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ سر. انشاءاللہ ہم بھی جوائن کریں گے ضرور آپ کا سیشن. تھینک یو سو مچ فار اپریسیشن اینڈ یور کولیبریشن. Okay, about this session, Hayade. I'm grateful to all of you for your patient listening and remaining with us during this session. Now, I would like to conclude this program by quoting a verse from Holy Quran, from Surah Nahl, chapter 16, verse 125. Invite all to the way of the Lord Allah, with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in way that they are best and most gracious. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.